أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Welcome to session number 92 of Dawra Quran 2024. सूरह अनाम में सबक पढ़ रहे हैं हम और उम्मीद है कि आज सूरह अनाम हम लोग कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 145। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए, ला अजिदु मैं तो नहीं पाता, फीमा ऊहिया उसमें जो मुझे वही की गई है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ए कुरान पढ़ने वालों पढ़ाने वालों, जब तुम्हारे सामने इस तरह की बातें की जाएं जो 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 अकायद बयान हुए हैं कि गैर अल्लाह के आस्थानों पर नजरें देना, कुर्बानियां करना, गैर अल्लाह के नाम पर सदक़े देना, गैर अल्लाह के नाम पे हत्ता कि अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाना, तो उनसे ये कहें कि ला अजिदु फीमा ऊहिया मैं तो वो नहीं पाता जो उसमें तो नहीं पाता जो मुझे वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन कोई भी हराम, अला तो आमिन अला तो आमिन किसी भी खाने वाले पर, यत अमुहु कि वो उसको खाए, इल्ला सिवाय इसके। अब वो हुर्मतें बताई जा रही हैं सिंपली कि देखो हुर्मतें क्या हैं। जो तुम अपनी तरफ से बातें बनाते हो और ढकोसले बनाते हो, तो हुर्मतें क्या हैं? सिवाय इसके अन यकूना मैततन ये कि वो हो मुर्दार, यानी वो जानवर मुर्दार हो जाए, औ दम मसफूहन या बहता हुआ खून, औ लहम खिंजीर या सुअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त, फ़इन्नहु रिजसुन रिजसुन बस ये नापाक हैं, ये चीज़ें नापाक हैं। और फिस्कन या गुनाह की चीज़। अब इनके साथ एक और चीज़ है कि चाहे कोई हलाल चीज़ भी हो, लेकिन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो। तो देखें, सिवाय इन चीज़ों यानी ये चीज़ें हराम हैं। अल्लाह ने जो हुर्मतें बयान की हैं और इससे पहले भी ये बयान हो चुकी हैं, अब इसमें एक इजाफा है। सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, और इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि वो गला घुटने से मरा हो, बुलंदी से गिर के मरा हो, चोट लग के मरा हो, या तुम्हारे किसी शिकारी जानवर ने उसे पकड़ा हो और वो तुम्हारे पास लाया हो, लेकिन इससे पहले कि तुम उसे ज़िबह करो वो हलाक हो चुका हो, ये मुर्दार हैं। फिर ये कि बहता हुआ खून, ये हराम है। या खिंजीर का गोश्त, फ़इन्नहु रिजसुन बस वो नापाक हैं। औ फिस्कन या गुनाह की चीज़ हैं। फिर उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही तो जो हलाल चीज़ें भी नाजायज़ ज़राए के लिए और नाजायज़ मकासद के लिए कुर्बान की जाती हैं, हत्ता ये कि उन पे अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है, ये सब हुर्मतें हैं, ये सब हराम हैं, ये नहीं खाना। फ़मनिस्तुर्र गैर बागिन बस जो मुस्तरिब हुआ, जो तकलीफ़ में हुआ, लाचार हो गया, गैर बागिन वो नाफरमानी करने, वो बगावत करने वाला नहीं है, वला आदिन और ना ही ज्यादती करने वाला है। फ़इन्न रब्बका बस बेशक तेरा रब, गफूर रहीम वो बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। व अलल्लज़ीन हादू हाँ, अब एक हिस्टोरिक फैक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि ये उसके ज़रिए भी बहस करते थे कि क्यों तुम्हारे जैसे अहले किताब तो वो भी हैं, और उनके उनका तो इस तरह का हुर्मतों, हराम और हलाल का निज़ाम है। तो अल्लाह यहाँ पे वो बता रहा है, वअलल्लज़ीन हादू और हाँ जो यहूद थे, हर्रमना हमने हराम किया था उन पे, कुल्लज़ी ज़ुफ़ुरिन हर नाखून वाला जानवर, व मिनल बकरी और गाय, वल गनमी और बकरियों में से, हर्रमना अलैहिम हमने हराम किया था उन पर, शुहूमहुमा उनकी चर्बियाँ। अब ये यहूद में इन चीज़ों की ममानियत थी, इनमें इन चीज़ों की हुर्मत थी, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए हलाल की गईं। इल्ला सिवाय मा हमलत ज़ुहूरुहुमा
جو لگی ہوئی ہو یا اٹھاتی ہوں ان کی پیٹھیں، او اول ہوایا یا ان کی انتڑیاں، او مختلطہ بعزمن یا ان کی ہڈی سے لگا ہوا ہو۔ سو ان کی وہ چربیاں جو جیسے ایک بھیڑ آپ سوچیں، اور بھیڑ کی کھال کے نیچے جو حصہ وہ چمڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک موٹی لیئر فیٹ کی ہوتی ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ۔ پھر یہ کہ دمبے کی جو پیچھے دم ہوتی ہے جس میں ڈھیر سارا فیٹ ہوتا ہے، یہ یہود پر حرام تھا بسبب ان کی شرارتوں کے، جو وہ ہر چیز میں تعویلیں کرتے تھے، اور ہر اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان کو اپنی مرضی کی چیز چاہیے ہوتی تھی۔ تو ایسے کر کر کے انہوں نے سوال پوچھ پوچھ کے یہ حصے ان کے لیے حرام کر دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اس وحی کے ذریعے، قرآن کی ریویلیشن اور پھر یہ حرمتوں کے بیان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ حلال کر دیے۔ یہود پر ناخن والا جانور حرام تھا، اور گائے بکری میں ہم نے وہ چربیاں ان پہ حرام کی تھیں جو ان کے اوپر ہوتی ہیں، سوائے جو ان کی پیٹھ پہ ہوتی ہے یا ان کی انتڑیوں میں چربی، ایک اندر ایک پوری لیئر ہوتی ہے موٹی سی فیٹ کی، جو انٹسٹائنز اور سٹمک کے ارد گرد ہوتی ہے، اور یا پھر جو ان کی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی، یعنی وہ ہڈی نہیں پھینک دینی صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم، بے شک ہم، البتہ سچے ہیں۔ تو وہ ہسٹری بھی اللہ نے پوری بیان کر دی، اور یہ معلوم ہسٹری تھی، یہ یہود کو خود بھی پتا تھا کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں کیوں حرام ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل، فرما دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، میرا رب رحمت والا ہے، وسیع تر وسعت کے ساتھ، ولا يرد بأسہ، اور نہیں رد کیا جا سکتا، نہیں لوٹایا جا سکتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، ایک مجرموں کی قوم سے۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے یہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ وہ فائنل بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی پوری تفصیل سے سمجھا چکی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مفت ملنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا طالب ہونا ضروری ہے، اس کی تلاش کرنا، اس کی جستجو کرنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حصول کے لیے۔ معاف کیجیے گا، چاہتے تو نہیں ان قریب یہ مشرک کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے، من شیئن، کسی بھی چیز کو، کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ قل، فرما دیجئے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو نکال دو ہمارے لیے، جہاں سے تم یہ بات لائے ہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور ہم ایسے نظر دیں گے اور ہم ایسے کریں گے، اور جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، کیا تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے، کوئی ریفرنس ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کتاب اتاری ہے جس کو تم لا کے ہمیں دکھا دو؟ کیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی احکامات آئے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی تمہاری طرف کوئی وحی کی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی تم سے کوئی بات کی ہے؟ یا جن زندہ لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں ایک دلیل ہمیں لا کے دکھا دو۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو وہ نکال کے دکھا۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے ہو، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکلیں چلاتے ہو، اندھیرے میں تیر چلاتے ہو، ایویں باتیں کرتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایویں باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ہوائی تیر چلا رہے ہیں۔ تو جو تم شرک کرتے ہو،
جن کو تم دنیا میں بڑا مانتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو، ایون یہ کہ جن سے تم تنخواہیں لیتے ہو، کہیں ہے دلیل جس میں یہ لکھا ہو کہ ان کی بات ماننی ہے اور اللہ کی بات نہیں ماننی؟ اگر یہ اللہ کی بات کے خلاف کوئی بات کہیں تو وہ ماننی ہے؟ کہیں ہے ایسی دلیل؟ بلا کے دکھا دو۔ تم صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہو اور اندھیرے میں تیر چلاتے ہو۔ قل فرما دیجئے فللہ، پس اللہ ہی کے لیے الحجت البالغہ، حجت ہے، دلیل ہے، بالغہ، پوری کی پوری، مکمل۔ بالغ، ابلاغ یا بلوغ کا مطلب ہے ایک لیول پہ پہنچ جانا، ایک پرفیکشن کے لیول پہ پہنچ جانا۔ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، یعنی جس میں نے تو پوری نہیں پڑھی ہوئی، لیکن جو حصے اس کے مجھے معلوم ہیں، اس سے زیادہ مدلل بحث توحید پر اور رسالت پر کہیں پر بھی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی اپنے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے جتنے عالم ہیں ان میں سے۔ حجت البالغہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی حجت، اللہ ہی کی دلیل پوری طرح مکمل ہے، اسے نہیں توڑا جا سکتا۔ اور اس میں ایک سمپل بات میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کو یہ کہے کہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر، ان کو یہ کہیں آپ کا پیر بارش کر سکتا ہے؟ جب میں کہوں یا جب وہ دعا مانگے بارش ہو سکتی ہے؟ آپ کا پیر ایک بیج کو دیکھ کر اس میں سے پودا نکال سکتا ہے؟ ہم؟ کچھ بھی آپ کا پیر یہ بتا سکتا ہے کہ پانی اس زمین کی سطح سے کتنا نیچے ہے، ایگزیکٹلی کتنے فٹ نیچے ہے؟ یا آپ کا پیر یہ بتا سکتا ہے کہ میں یہاں کھودوں گا تو پانی نکل آئے گا یا نہیں نکلے گا؟ یعنی اس کا علم، اس کی حدود کیا؟ بہت سمپل سوال ہے، بہت سمپل سوال ہے۔ جس پیر کی نظر مان رہے ہیں کہ اگر پیٹ میں بچہ زندہ ہوا تو مرد کھائیں گے اور اگر مردہ ہوا تو عورتیں کھائیں گی، وہ پیر یہ بتا سکتا ہے کہ اس پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اللہ کو تو یہ سب کچھ پتا ہے۔ جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کو تو یہ سب کچھ پتا ہے۔ اللہ کی دلیل نہیں توڑی جا سکتی کسی طرح بھی نہیں۔ سمپل سے سمپل دلیل، یہ مجھ جیسا ایک، میں نہ عالم ہوں نہ فاضل ہوں، ایک سادہ انسان جس نے شاید قرآن چند دفعہ پڑھا ہوا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی دلیل، سمپل سے سمپل دلیل کو بھی توڑنا ناممکن ہے۔ فلو شاء، پس اگر وہ چاہتا، پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر اتنا آسان ہے اللہ کی دلیل کو سمجھنا تو یہ سب کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے، کیوں نہیں ہدایت پہ آ جاتے؟ اللہ فرماتا ہے فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا سب کے سب۔ یعنی جب یہ سوال کیا جائے کہ آم، آخر ہمیں کیوں نہیں اللہ نے سمجھایا، اور اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے ہمارے لیے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، یہ اس کی منشا ہے، اور ہم اس سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس سے زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ قل فرما دیجئے ہلم شہداءکم الذین، ہلم تم لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہ، تمہارے گواہ، الذین یشہدون وہ لوگ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا یہ کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس چیز کو، فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو تم گواہی نہ دینا ان کے ساتھ۔ ہم؟ تم لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل فرما دیجئے، ان کو کہو کہ تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام ٹھہرایا ہے، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ اگر وہ گواہی دے بھی دیں، اول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ کہاں پہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اچھا آپ گواہی دیں اپنے اللہ کا نام لے کے کہ یہ آپ کو علم ہے کہ یہ سچ ہے، اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، آپ نے پھر بھی الگ رہنا ہے۔ ولا تتبع اہواء الذین
اور آپ نے پیروی نہیں کرنی ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، تعالو، آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، اتلو، میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم، تم پر۔ اب یہ حرام امور ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن اس صورت کے ربط میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کا اعادہ کرتا ہے اور انہیں ریوائز کر کے بتاتا ہے کہ حرام کیا ہے، کھانے کی چیزوں کے علاوہ حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس وقت اسٹیبل نہیں ہیں، ہم سیٹل نہیں ہیں، ہم سیٹ نہیں ہیں، اولاد کو نہیں قتل کرنا، یہ حرام ہے کہ اللہ نے کیا حرام ٹھہرایا ہے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور فحش کے قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہو اور یا چھپی ہوئی ہو، اس چیز سے یہ حرام ہے، یہ حرمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ولا تقتلوا نفسا، اور اس کو قتل نہ کرو، التی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرمت دی ہے، الا بالحق، یعنی کسی جان کو نہیں قتل کرنا، قتل گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، الا بالحق، یعنی اگر حق ہے، اگر وہ خود قاتل ہے، اگر اس صورت میں اس کی جان لینی ہے، اس کو سزا دینی ہے، تو وہ اور بات ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر بہترین طریقے سے، یعنی یتیم کے لیے کہیں انویسٹ کرنا ہے، اس کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہے، اس کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے بہترین طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جتنی باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، اس کی اگر آپ ایک لسٹ بنائیں تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے صحائف میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہ ابواب البر ہیں سورہ بقرہ کے، یعنی نیکیاں کیا ہیں، نیکی کیا چیز ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، اور ان میں سے ہر ایک حرام ہے، یعنی اس کے خلاف ورزی حرام ہے اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور وفا کرو، پورا کرو ناپ کو، والمیزان بالقسط، اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، یہ ساری نیکیاں اور یہ ساری حرمتیں سیکھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تو کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے مقدور کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَاعْدِلُوا، تو برابری سے، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہو۔ اب یہاں پہ اقسطو نہیں آیا جو انصاف ہے، اصل میں اعدلو برابری کا معاملہ ہے، یعنی کہ ایک سچویشن کو گیج کر کے جو اس میں فٹ ہونے والی بات ہے، حق کے ساتھ وہ بات کرنی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہو۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ شاید جو عدل کے ساتھ بات کی جائے وہ اگلے کو ناگوار بھی گزرے، لیکن اگر یہ حق ہے تو آپ اسے بولیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے نہیں۔ ایک بڑا ہی دل دکھا دینے والا کلپ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک پولیس والا کچھ لوگوں پہ ان کو دھکے دے رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آگے سے ایک صاحب ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو کہ جب یزیدیوں سے پوچھا گیا تھا کہ تم امام حسین پہ کیوں تشدد کر رہے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق پہ ہے اور یہ نواسۂ رسول ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمیں تنخواہ یزید دیتا ہے۔ تو آگے سے وہ صاحب ان پولیس والے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم قبر میں بھی کہو گے؟ دنیا میں تو تم نے حق نہیں بولا، دنیا میں تو تم نے ناحق کی بات مانی جیسے یزیدیوں نے کیا تھا، لیکن تم قبر میں بھی یہ بات بولو گے؟ اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو، قالوا بلا و ربنا، کیوں نہیں، اور آپ ہمارے رب ہیں، قسم کھاتے ہیں ہم، وہ وعدہ جو ہماری روح نے کیا ہے ہم نے وہ پورا کرنا ہے، ہمیشہ سچ بول کے، ہمیشہ حق کا ساتھ دے کے۔ یہ توحید کی ڈیمانڈ ہے، یہ توحید کی اپلیکیشن ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس بات کے ذریعے تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا، اور یہ کہ یہ صراطی مستقیما، میرا سیدھا راستہ ہے، یہ توحید، مجھے ایک ماننا، میرے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا، مجھے اپنی ترجیح بنانا، صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا۔ ہر وقت کہتے ہو نا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے، یہ دیکھو اللہ تمہیں راستہ بتا رہا ہے، یہ پکڑ لو۔ فَاتَّبَعُوهُ، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو، السُّبُلَ، مختلف راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، پس وہ تمہیں جدا کر دیں، وہ تم میں تفرقہ ڈال دیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ سو اللہ کا راستہ توحید ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور وہ توحید سکھانے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی شرک نہ کرتا، ان کو اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً، نعمت پوری کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، علیہ، اس پر، الذی، وہ جو، وہ کتاب، احسنا، وہ التی، وہ الذی، وہ شخص یعنی حضرت موسیٰ، احسنا، جو نیک ہے، و تفصیلاً، اور ایک تفصیل ہے، لکل شیء، ہر چیز کی۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وہ کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، ایک اچھے نیکوکار پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور وہ تفصیل دی ہر چیز کی، وہدی و رحمتاً، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ سو ایمان بالآخرہ وہ کنجی ہے جو انسان کو توحید کی طرف دھکیلتی ہے، جو انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ توحید کے علاوہ ہر عقیدہ فاسد ہے، کیونکہ آخر میں جب ایک ایٹرنٹی شروع ہوگی، جب ٹائم ختم ہو جائے گا، اور اس ہمیشگی میں اور اس ابد میں داخل جب ہم ہوں گے، تو ہم صرف اپنے اللہ کے ساتھ اکیلے ہوں گے۔ سو توحید کا عقیدہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، جیسے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، ہاذا کتاب انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، مبارک، برکت والی، فاتبعوہ، پس اس کا اتباع کرو، واتقوا، اور پرہیزگار بنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما، اس کے سوا نہیں ہے، انزل الکتاب، کتاب نازل کی گئی تھی، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے بھی، ایک یہود تھے اور ایک نصارہ تھے، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم، عن دراستہم لغافلین، ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، کہ جی ہم سے پہلے تو کتابیں آئی تھیں لیکن وہ یہاں نہیں آئی تھیں۔ سو اب ایک فائنل کتاب بھیجی جا رہی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک دلیل ہے۔ او تقولو، یا تم یہ کہو، لو انا، اگر ہم، لو انا، اگر ہم، انزل علینا الکتاب،
اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، انزل علینا الکتاب لکننا اہدا منہم، البتہ ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ کمپیریزن کر رہے ہیں، ہر کسی کے لیے اپنی اپنی ہدایت ہے، اور اب جب یہ کتاب آ گئی ہے صراط مستقیم سکھانے کے لیے، تو اس میں کیوں تعویلیں کر رہے ہو؟ فقط جاءکم، پس تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے، بینتن، ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن ازلم، پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ، اس سے جس نے اپنے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف عنہا، اور کنی کترا گیا ان سے۔ پہلے ہدایت مانگی، اور جب ہدایت آئی تو اس سے کنی کترا گیا۔ سنجزی الذین، عنقریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، جو ایسے کتراتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے کترانے کے۔ هل ینظرون، کیا وہ یہ انتظار کرتے ہیں، هل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا، مگر، ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آئیں فرشتے، او یاتی ربک، یا تمہارا رب ہی آ جائے، او یاتی بعض آیات، اور یا اس کی کچھ نشانیاں آ جائیں، یوم یاتی، جس دن آئیں گی۔ اب دیکھیں، یہ قرآن چونکہ فائنل کتاب ہے اور قیامت تک اب وحی کا سلسلہ بند ہے، سو اللہ کہتا ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو جس دن وہ آئے گی، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن بعض نشانیاں آئیں گی تمہارے رب کی طرف سے، لا ینفع نفسا ایمانہا، نہیں کام آئے گا کسی جان کے اس کا اپنا ایمان، لم تکن امانت، جو نہ تھا ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے۔ سو یہ قیامت کا دن نہیں ہے، لیکن یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں تمہارے رب کی، جن میں ایک نشانی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ قیامت سے پہلے بند کر دیا جائے گا، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت کی ایک نشانی ہے یہ، اور اس دن خلقت سمجھ جائے گی کہ اب قیامت قائم ہو گئی ہے، اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس دن پھر کسی کو اس کا ایمان لانا نہیں کام آئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نشانیاں تو ایمان والوں کے لیے ہیں، نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ لم تکن امنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا، یا جس نے کوئی کمائی نہیں کی اپنے ایمان میں، خیرن، کسی بھی بھلائی کی، یعنی وہ ایمان تو لایا تھا، ایمان منہ سے تو لے آیا تھا، لیکن اس نے اس ایمان کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک دفعہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر اس کو نہ نئے سرے سے ایمان لانا کوئی کام آئے گا، اور نہ ہی اگر اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تو پھر اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ قل انتظروا، ان کو کہیں کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایمان والوں کو بار بار اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں پر اور ان لوگوں پر وقت نہ ضائع کریں، اپنی جگہ اچھا عمل کریں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا۔ یہ آیت میں ریپیٹ کروں گی، یہ آج کے اس سبق کی آخری آیت ہے، لیکن یہ میں اگلے سبق میں ریپیٹ کروں گی۔ آج اس سورت کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے، ورنہ اس کے تسلسل میں فرق آتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں، تو وہ ایک الگ گروپ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، نہیں ہے ان کے ساتھ، نہیں ہے تو ان کے ساتھ کسی بھی چیز میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو جتلا دے گا، ما کانوا یفعلون، جو یہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 159 ہے۔
من جاء بالحسنتی، جو نیکی کے ساتھ آیا، فلہو عشر امثالها، تو اس کے لیے 10 ہیں اس کے برابر۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی کے ساتھ آیا، فلا یجزا، پس وہ جزا نہیں دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اس کے برابر، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 160۔ یہاں پہ ابھی سبق روکتے ہیں، 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس صورت کو ختم کرنا ہے خیر سے، تکمیل اس کی آج ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔